बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं क्विकली दो तीन जो मामलात हैं पेंडिंग हैं और बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि इसके ऊपर बात करूं। एक तो यह है कि जो हमारा बिजली का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो 21 तारीख के लिए फिक्स है और उसमें वंस अगेन हम जोर लगाएंगे, देखेंगे कि बिजली के बारे में हम क्या ब्रेक थ्रू वहां से करवा सकते हैं। दूसरा जो मसला है वो पानी का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है। ख़ास तौर पे फेज़ 8 के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन एक हफ्ते से पानी की बंदिश है और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने, जिस तरह मैं पता नहीं कितने अरसे से कह रहा था हमारी कम्युनिटी को कि जी हमारे पे ये दिन आएंगे कि हमारा पानी भी बंद होगा, हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी डिप्लीट होंगी, हमारी मेंटेनेंस भी नीचे जाएगी और हमारा जो ये सारे का सारा मैनेजमेंट सो कॉल्ड है, ये एक दिन हमें उस जगह पे लेके आएगी कि हमारे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं और हमें कबल इस वक्त उस पर एक्ट करना चाहिए। और मैंने वो कोशिश की है, मेरी टीम ने वो कोशिश की है, ब्रेस ने, रब्त ने वो कोशिश की है। हम सारी कम्युनिटी को एक दिन में उनका दिमाग नहीं तब्दील कर सकते, ना उनके सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं वो अपने काबू में ले सकते हैं, लेकिन हमारी नाकस अकल में जो बात भी जब समझ में आई, हमने कम्युनिटी को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उसका ना सिर्फ इजहार किया, इदारों के साथ भी खुल्लम खुल्ला इजहार किया, किसी को भी हमने लगी लपटी रखी नहीं। लेकिन बहरहाल ये टाइम आना था, ये टाइम आ गया है। अब बाउजर्स जो हैं उनके ऊपर हम लोग चल रहे हैं और इस पे अब चूंकि हमने रावलपिंडी हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है, जो हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है वो बिजली के हवाले से है और अब हम ये जो हमारी मैनेजमेंट है ओनर्स की एसोसिएशन की खास तौर पे तश्कील, उसको हैंडिंग ओवर होना इस सारे मामले का और बीटीपीएल का, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड का जो असल किरदार है, जो उन्होंने करके देना था कि डेवलपमेंट करनी थी, उस तक महदूद हो जाना, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जा रहे हैं। उसमें कुछ हमारे पास पिटिशनर्स आ गए हैं, लेकिन मैं वंस अगेन आपको बता दूं कि अगर आपने पिटिशनर्स पूरे नहीं करते तो मैं अपनी तो फोटोकॉपीज करके तो वहां पे नहीं लगा सकता कि हर जगह पे जो है वो मेरी 50 फोटोकॉपीज हो जाएं और मैं कहूं कि जी मैं ही हूं। तो आप लोग उसमें जितनी बड़ी तादाद के अंदर शामिल होंगे उतना ये है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वहां पे हमारा जो केस है वो भी मजबूत हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टेप फॉरवर्ड किया है और अपने आप को पेश किया है, मैं उन्हें कहता हूं कि जी आप मुजाहिद हैं। इस खौफ के ज़माने में, इस बुज़दिली के ज़माने में आप लोग जो है वो आगे आए हैं। मुझे यकीन है और भी बहुत सारे लोग जिन तक शायद ये बात पहुंची नहीं थी और अब पहुंचेगी, वो भी स्टेप अप करेंगे और अपने राइट के लिए लड़ने के लिए आगे आ जाएंगे। जो मैं कर सकता हूं या मेरी टीम कर सकती है, रब्त कर सकती है या ब्रेस कर सकती है, वो यही कर सकती है कि जहां पे आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो है वो मकसूद हो, वहां हम पुल बन जाएं। जहां आपकी तरफ से कोई चीज जो है वो इदारों के पास ले जानी हो, वहां पे हम लोग पुल बन जाएं। हमारा काम तो कम्युनिटी की एम्पावरमेंट का है। खास तौर पे बहरिया टाउन के अंदर हमारा ये सिलसिला आप लोगों की मदद से ही इसका आगाज हुआ। आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो हम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम भूल नहीं रहे कि हमारा जो मिशन है वो पहला मिशन बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड से बहरिया टाउन के लोगों की आज़ादी है। और आज़ादी इस तरह की नहीं कि वो डेवलपमेंट जो उन्होंने करनी है वो छोड़ के भाग जाएं। डेवलपमेंट जो उन्होंने करनी है या उनके जो करने के काम हैं बाय लॉ, वो तो वो करेंगे, लेकिन जो बाय लॉ उनके करने के काम नहीं है कि वो हम पे मुसल्लत हो गए हैं इस तरह, जिस तरह से कि हमें उन्होंने प्लॉट्स बेच के तो शायद हमें खरीद लिया है, हमेशा के लिए हमारी नस्लों को खरीद लिया है कि अब अपनी मर्जी के पैसे लेके जिस तरह से भी वो चाहें मेंटेन करें, जिस तरह से भी चाहें वो ना मेंटेन करें। पानी का ये जो इशू है, ये इशू मैं अब भी इसको देखता हूं कि ये इशू रिजॉल्व होने के बाद भी दोबारा आएगा। बिजली का जो मसला है वो इतनी कोशिशें करने के बावजूद वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आप लोगों के सामने है। उसमें हम लोगों ने एफर्ट उस तरह से कम्युनिटी एक्टिवेट नहीं हुई। आप लोग एक्टिवेट हों, आप देखें मैं सुबह जो है वो अब तो मैं बिल्कुल पास हूं, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है उसके बिल्कुल पास ही मेरा भी ऑफिस है। तो अब तो मुश्किल नहीं है, आप लोग कहें कि जी हम लोग तैयार हैं तो सुबह जो है वो यहाँ पे हम लोग धरना दे देते हैं
اور تب تک نہیں اٹھتے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم ابھی شاید اس طرح سے پریپیئر نہیں ہیں بحیثیت کمیونٹی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، مختلف اداروں کے پاس چلے جاتے ہیں. آر ڈی اے اور سی ڈی اے جیسے اسپائن لیس جو ادارے ہیں جنہوں نے آج تک 20-25 سال ہو گئے ہیں اور مسلسل 2 سال سے تو ہم دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اپلیکیشنز بھی دے رہے ہیں، یاد دہانیاں بھی بھیج رہے ہیں. ہارڈلی 2 ایکشن ہوئے ہیں اب تک، یا 3 ہو گئے ہیں، اور وہ بھی بالکل ایک طرح سے کہہ لیں کہ ہمارا منہ بند کرنے کے لیے یا کمیونٹی کا منہ بند کرنے کے لیے. جو ریئل ایکشن ہے وہ بڑا آسان تھا، اور پہلے دن سے ہم نے کمیونیکیٹ کیا کہ جی آپ لوگوں کو جو قانون کے مطابق طاقت ہے وہ دیں نا. اب جس طاقت کے لیے اب ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ جو لیٹرز آپ کو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمنس شیئر کر دیں، یہ میں نے لکھے بھی اسی لیے ہیں کہ تاکہ اب آر ڈی اے اس میں کورٹ میں جا کے یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو کسی نے کہا نہیں. ہم نے جتنی بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے وہ سوچ سمجھ کے کی ہے. جتنے ان کے نوٹسز ہیں وہ سارے ہمارے پاس ریکارڈ کے اوپر ہیں. جتنی ان کی این او سیز ہیں، ایل او پیز ہیں، وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہم یہ سارا کچھ جو ہے لے کے راولپنڈی ہائی کورٹ کا رخ کریں گے. ویسے ڈی جی صاحبہ نے ایک میٹنگ منڈے کو بلائی ہے، جس کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے پی اے کا مجھے فون رسیو ہوا ہے، اور اس میں بالکل ہم لوگ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا اب بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آر ڈی اے کوئی ڈیفینیٹو سٹیپ جو ہے وہ اٹھانے پہ راضی ہو جائے. اور ہمارا مسئلہ یہاں پہ پانی کا، سیکیورٹی کا، ہماری مینٹیننس کا، ہماری بجلی کا، ہمارے تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. ہمیں تو ٹیکس لے رہے ہیں آپ اس طرح سے، نوٹسز لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں 10-10 20-20 30-30 لاکھ روپے کے، کہ جیسے یہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، ان کو آپ بھیجیں، پھر ان کو بلیک میل کریں، ان کو جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ بتائیں کہ جی آپ اتنے پیسے دے دیں تو آپ کے ٹیکس معاف ہو جائیں گے. ٹیکس والوں کے بھی یہ صورتحال ہے، بحریہ کا بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ فائن کر رہے ہیں، وہ ٹریفک کے اوپر بھی انہوں نے اپنے فائن ایجاد کر لیے ہیں، اور ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کے اوپر بھی ان کے اپنے فائنز ہیں. بجلی کے اندر جو ان کی ایک جگہ ٹیکس ہے وہ موجود ہے. جو مینٹیننس کے پیسے ہیں وہ 2 جگہ پہ چارج کر رہے ہیں، مینٹیننس کے بل میں بھی لے رہے ہیں اور بجلی کے بل میں بھی لے رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سارے اندھے گونگے بہرے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے بیچارے. گورنمنٹ کے جو جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، سی ڈی اے آر ڈی اے کو بھی پتہ نہیں ہے. اصل میں ابھی تک وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی معاملہ ہے کیا. کبھی مجھے بلا کے پوچھ لیتے ہیں، کبھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اچھا آپ نے درخواستیں دی تھیں، وہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا. تو یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی ہے، اور اس چور بازاری کے اندر چونکہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. میں بڑے احترام سے سب کو کہتا ہوں کہ جو شامل نہیں ہیں وہ ذرا سامنے آ کے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہے ان کا نام ہم لوگ اس چوری چکاری کے الزامات میں سے مائنس کر دیں. ورنہ اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو پچھلے سال 1.5-2 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ بینیفیشریز ہیں، چاہے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایون عدالتیں جو ہیں وہ بھی آج کے دن تک ہمیں کوئی کسی طرح کا انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہوئی. جو انصاف ہمیں ریسنٹلی ملا وہ مجھ پہ اور جاوید اختر صاحب کے اوپر جو کیس تھا وہ پیورلی اس بیس پہ کہ کسی طرح کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا، اور چونکہ ایک بالکل مکمل جھوٹا کیس تھا. پوری دنیا کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، میڈیا کے اوپر آیا تھا، ویڈیوز بنی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج تھی کہ میرے گھر پہ حملہ ہوا اور مجھ پہ ہی کیس ہو گیا. اور جاوید اختر صاحب جو کہ گھر میں سو رہے تھے ان کو بھی کیس کے اندر شامل کر دیا، کیونکہ بھائی یہ بندہ بولتا بہت ہے. تو اب اس میں ہم نے لازمی بات ہے کہ اپنا جو ایویڈنس تھا وہ کورٹ کے سامنے رکھا، اور جج صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ہمیں بری کر دیا. لیکن اس سے وہ لوگ بری نہیں ہوئے جو یہ کیس بنانے میں ملوث تھے، اور وہ لوگ بری نہیں ہوئے، نہ دنیا میں وہ بری ہوں گے نہ آخرت میں بری ہوں گے جب تک کہ وہ اس کی سزا نہیں پالیں گے. کہ جو ہماری کمیونٹیز کو لوٹنے میں ملوث ہیں یا لٹوانے میں ملوث ہیں، چاہے وہ پھر ریگولیٹرز کی طرف سے ہیں، چاہے وہ بی ٹی پی ایل کی طرف سے ہیں، چاہے ویسے پرائیویٹلی ایبیٹرز ہیں، یا ایون وہ لوگ جو کہ ریئل اسٹیٹ سے جن کا تعلق ہے اور جنہوں نے لوگوں کے اربوں خربوں روپے جو تھے وہ لوٹ لاٹ کے اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے کر دیے. اور بحریہ ٹاؤن آج بھی بڑی ایک
کہہ لیں کہ دیدہ دلیری کے ساتھ آج بھی وہ ایک لٹیرا بنا ہوا ہے، آج بھی لوگوں کی جیبوں سے زبردستی پیسے نکلوائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اب اس پہ یہ تو دکھ ہیں، یہ دکھ ہم لازمی بات ہے کہ بات کرتے رہیں گے، لیکن دوسری سائیڈ پہ ہم چونکہ راولپنڈی ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور اب یہ جو میٹنگ ڈی جی صاحبہ نے بلوائی ہے منڈے کو، اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ادروائز ہم جا رہے ہیں۔ اور میری ونس اگین آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ پٹیشنر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں چاہیے۔ کورٹس کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے کہ کمیونٹی کا کیس ہے اور اس کے اندر بندے 4 ہیں، اس طرح سے نہیں چلے گا۔ ہمیں آگے آنا ہے، ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہمیں صرف ایموشنلی واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کو جو ہے وہ تھمز اپ کر کے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم ایک ایسے کفر کے نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جس میں بالکل ایکسٹریم اوپر سے لے کے نیچے تک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت دنیا کے ہاتھوں میں بیچ دی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اور آپ ایک نارمل ایفرٹ سے کوئی رزلٹ نکال پائیں گے، یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ چاہیے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے۔ جو لوگ سنتے رہے ہیں انہیں پتا ہے، جو لوگ فالو کرتے رہے انہیں پتا ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاس کوئی حل نہیں بچے گا، ہمارا پانی بھی بند ہوگا، ہمارا کچرا بھی اٹھنا بند ہوگا، ہماری سیکیورٹی بھی نیچے جائے گی، یہاں ڈاکے بھی پڑیں گے، یہ بجلی کا نظام بھی اسی طرح چلے گا جب تک کمیونٹی جو ہے وہ ایک اجتماعی اپنی شکل کے اندر کھڑی نہیں ہو جاتی، اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم اس کا حصے دار نہیں بنیں گے کہ آپ ہمیں لوٹتے رہیں اور ہم لوٹتے رہیں اور پھر بات بھی نہ کریں اور پھر یہ ڈریں بھی آپ سے کہ جی آپ ہمیں بڑا نقصان پہنچا دیں گے۔ نقصان یا عزت یا ذلت میرے رب کی طرف سے ہے، کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر میں ایمان والا ہوں۔ اگر ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، جو کہ مجھے پتا ہے کہ میرے تو بہت زیادہ ہے، اور یقیناً کمیونٹی کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بہانے بہت ہیں کچھ نہ کرنے کے لیے۔ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس پہ شور مچانے والے بھی بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جب قبل اس وقت ان کو انفارم کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی، تو وہ کہاں پہ تھے۔ کراچی کے اندر آج یہ صورتحال ہے۔ بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب بھی ونس اگین ایکٹیو ہو گئی ہے، اور اس میں ہمارا جو کیس ہے اس کو ونس اگین اب نیب ٹیک اپ کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ جو نظام ہے، اس نظام میں جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈی ایچ اے کا ایک معاملہ ہے بحریہ کے ساتھ، اس کی بھی ہمیں پوری خبر ہے کہ بھائی وہ مسئلہ کیوں آج کے دن تک حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نہ لیگل طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، نہ انلیگل طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، آپ مڈل کا ایک گراؤنڈ لینا چاہتے ہیں۔ لیگل جو ایوینیوز ہیں وہ آپ پریشر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ جا کے جو ہے وہ ڈیلیں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہاں ہمارے پاس راولپنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں جو لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، یہ ان کے اربوں خربوں روپے ہیں، اربوں میں تو بات ہی نہیں ہے، خربوں روپے ہیں ان کے، اور وہ روپے کہاں چلے گئے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ریل اسٹیٹ کی پوری مارکیٹ پورے پاکستان میں نیچے آ گئی ہے بحریہ ٹاؤن کے معاملے کی وجہ سے، کسی کو فکر نہیں ہے اس کی۔ فکر جی یہ ہے کہ جی ہم کسی طرح سے ڈیل کر کے تو ہم پیسے لے لیں، اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے خربوں روپے دیے ہیں، جنہوں نے بحریہ ٹاؤن بنایا ہے، وہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کے حالات ہیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حالات ہیں۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ کو برا تو ضرور لگے گا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مہربانی کریں کسی چوک کے اندر مجھے کھڑا کریں، وہاں خود بھی آ جائیں اور وہاں لوگوں کو بتائیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ کام کیا ہے، ہم نے لا کی انفورسمنٹ کے لیے یہ کیا ہے، چاہے وہ آر ڈی اے کر لے، سی ڈی اے کر لے، کمشنر صاحب کر لیں، کوئی وزیر اعظم کر لے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کر لے۔ کیونکہ دیکھیں جب تک اس ملک کے اندر ہمیں یہ پرابلم رہے گی کہ جی میرے خلاف بات نہ کوئی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چور ہیں۔ میں چور نہیں ہوں، میرے پہ آپ اکاؤنٹیبلٹی ڈال دیں، کہیں جی یہ بریس نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہ کہاں گئے تھے، میری پیٹ میں سے نکلوائیں، چھریاں مار مار کے اس کو نکلوائیں، میں بالکل بتاؤں گا جناب کہ کہاں گئے۔ یہ ہمارے جو معاملات ہیں یہ کتنے قانونی ہیں یا کتنے غیر قانونی ہیں، اس کے اوپر ہم سے پوچھیں۔
ہماری کمیونٹی کی یہ جو سٹرگل ہے اس میں ہم نے کتنے غیر قانونی کام کیے ہیں وہ ہم سے پوچھا جائے، تو ہم سے کسی طرح کی بھی اکاؤنٹیبلٹی آپ لینا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی دیں نا۔ آپ کو کون سے جو ہے وہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اربوں خربوں روپے جو ہے وہ پبلک منی کھا رہے ہیں، لیکن کام آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف کہانیاں ہیں جتنی مرضی آپ لوگوں سے سن لی جائیں۔ تو اب کراچی کے اندر بھی نیب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ دوبارہ وارنٹ تو نکال دیے آپ نے کہ جی وہ ملک صاحب، ان کا بیٹا اور باقی لوگ جو ہیں وہ اشتہاری ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو وہاں پہ آپ نے سیز کر دی ہوئی ہے ہر چیز، ہر طرح کی ایکٹیویٹی وہاں ٹرانسفر ہو نہیں رہی، وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں یا اینڈ یوزرز ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اور وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ بھائی یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا پتہ میرے شناختی کارڈ کے اندر ڈل جائے۔ کیونکہ جی یہ شناختی کارڈ کے اندر بیریا ٹاؤن کا پتہ کیسے ڈلے گا؟ بیریا ٹاؤن تو غیر قانونی ہے۔ تو یہ جو غیر قانونی ہے، یہ غیر قانونی میں نے بنایا، یہ غیر قانونی یہاں یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بنایا یا انویسٹرز نے بنا دیا ہے؟ یہ غیر قانونی گورنمنٹ نے بنایا، یہ غیر قانونی ڈی ایچ اے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بنایا ہے، جنہوں نے آج کے دن تک صرف اور صرف اپنے معاملات کو دیکھا ہے۔ ہمیں نہیں سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے، اور ان لوگوں کو جو ریگولیٹرز ہیں جنہوں نے انصاف دینا تھا، جنہوں نے یہ قوانین جو تھے ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا کہ آپ نے کوئی کالونی بننے ہی نہیں دینی، ایڈورٹائز ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو این او سی نہیں ملتی، وہ سارے امیون ہیں، وہ سارے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج بھی کروڑ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اور ذلیل کس نے ہونا ہے؟ ذلیل عوام نے ہونا ہے، میں نے، آپ نے ہونا ہے، کمیونٹیز نے ہونا ہے۔ تو جی ہم تو بڑا کھلی سی بات ہے، مجھے پتا ہے تھوڑی ٹف ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ غصہ آئے تو ہمیں سزا دیں، ہمیں مارے پیٹیں، ہمیں ایسا کریں، جیلوں میں ڈال دیں، ہمارے بیوی بچوں کو اٹھا لیں مہربانی کر کے، کچھ کریں ہمارے ساتھ، اس سے آپ کو تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ آپ اس طرح سے تسکین لیں، لیکن یہ تسکین آپ کی بڑی عارضی ہے، یہ تسکین آپ بہت دنوں تک لے کے چل نہیں سکیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی جو ہے آپ کا خاتمہ ہوگا، آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ پاک کو دینی پڑے گی، اور آخرت کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوگی وہ میرا خیال ہے، میں کو مولوی تو نہیں ہوں کہ اتنی تفصیل سے بتا سکوں، لیکن ہر آدمی جو کہ کلمہ پڑھتا ہے اسے یہ سمجھ ہے کہ مجھے ایک دن میرے رب نے میرے اچھائی اور برائی کے لیے دونوں کے لیے سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے، تو وہ آپ کی اگر سزا ہے تو آپ کو سزا ملنی ہے، اگر آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں تو آپ جزا لے لیجئے گا۔ لیکن بہرحال میں یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ونس اگین ایک تو میں اکراس پاکستان بیریا ٹاؤنز کی خاص طور پہ جتنی کمیونٹیز ہیں انہیں دوبارہ کہوں کہ جی آپ مہربانی کریں، خاموشی کسی چیز کا حل نہیں ہے، خاموشی مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ کفر کے مترادف ہے، جبکہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہو، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور آپ ہی خاموش ہوں، یہ چلے گا نہیں، اس سے ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے، ہمیں بہرحال ایکٹیو ہونا پڑے گا، بہرحال ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے۔ وہ جو سفر آپ نے میری جو ہے وہ نازک سے کندھوں پہ ڈالا ہے، اس میں نے آپ لوگوں سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جی میں نہیں اس بات میں پیچھے ہٹنے والا، میری ٹیم اس میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس خوف سے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہو جائے گا، جو کچھ بھی آج کے دن تک ہوا، بہت ساری چیزیں کمیونٹی کو پتہ ہے، بہت ساری چیزیں کمیونٹی کے علم میں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود کتنی جو ہے وہ اور اٹریکشنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، انسان ہیں ہم لوگ بھی، لالچ بھی انسان کو ہی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے ہم یہ جو آپ کو اتنی نصیحت و فصیحت کر رہے ہیں یہ اپنے لیے بھی کریں گے، یہ خود بھی سوچتے ہیں بار بار کہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں کہ جس سے دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے لیکن آخرت کے اندر پھنس جائیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اس سے بار بار استغفار کرتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، ہم کمیونٹیز کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو کردار ہے اس کو مسلسل بہتر کرنے کی ہمیں جو ضرورت ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اور رکھے ہوئے ہیں، اور میں رکھوں گا اس کو انشاءاللہ تعالی، جب تک یہ ذمہ داری میرے کندھے پہ ہے آپ دیکھیں گے کہ نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ میں بک جاؤں گا کسی کے ہاتھ میں، نہ کسی سے میں ڈر جاؤں گا۔ بہت ساری چیزیں آپ اس لیے ضرور کرتے ہیں
کہ آپ کو لگتا ہے کہ انسانی معاشرہ ہے اس میں بالکل ایک کمانڈو ایکشن جو ہے اس سے بھی بعض دفعہ کام نہیں چلتا، اور بالکل جو خاموشی ہے اس سے بھی کام نہیں چلتا، تو آپ ایک تدبر سے ایک وزڈم سے کام ضرور لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں کمیونٹی کی جو انٹرسٹ ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے گا یا ڈالا گیا ہے۔ نہیں ڈالا جائے گا، میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ڈالا جائے گا، میرے مرنے کے بعد یا میرے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بعد جو ہے وہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ میں بہرحال ایک ریزیڈنٹ کے طور پہ بھی، ایک عام شہری کے طور پہ بھی، ایک پاکستانی کے طور پہ بھی جہاں ہوں گا، جس طرح ہوں گا، میرا اگر سانس چل رہا ہوگا تو میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ بھی اپنے آپ سے کوئی ایسا وعدہ لیں، کوئی ایسی کمٹمنٹ لیں کہ جس سے ہم لوگ ایک بیدار قوم کے طور پہ، ایک بیدار کمیونٹی کے طور پہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بتا سکیں، اپنے بچوں کو بتا سکیں، اس ہسٹری کے اندر کہیں نہ کہیں لکھ سکیں۔ بحریہ ٹاؤن کے لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں مجھے کہ آپ لوگ ایک نہ ایک دن ضرور اس جو آپ کے اوپر زیادتی ہے، آپ کے اوپر ظلم ہے، حالانکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ کھاتے پیتے آدمی کو تو طاقتور ہونا چاہیے، اس کو تو پلٹ کے وار کرنا چاہیے، اس کو تو پلٹ کے حق کے لیے کچھ بھی کر گزرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں کر پائے۔ ہمیں کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے لوگ جو ہے وہ کافی حد تک اس کو کر چکے ہوئے ہیں، چاہے مٹھی بھر نہیں کیا لیکن کر چکے ہوئے ہیں۔ اب بالکل منزل قریب ہے، اس میں تھوڑا پش کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں، گروپس کے اندر بھی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں، جہاں ایکٹیویٹی کوئی فزیکل ہوتی ہے یا لیگل ہوتی ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو شامل کریں، خود جا کے کہیں۔ کسی کے پاس کہاں اتنی ریسورسز ہیں کہ ہم ہر آدمی تک پہنچیں، خود سے اس کو انویٹیشن بھی دیں، اس کو منائیں، اس کو سمجھائیں؟ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز۔ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، آپ لوگوں نے آ کے کندھے سے کندھا ملانا ہے، تو ہمارا کام جو ہے جلدی ہو جائے گا۔ بہرحال ہم اداروں سے ونس اگین میں یہ کہتا ہوں، یہ جی آپ کے لیے آخری چانس ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آج کے بعد سے میں یہ جو پیڈسٹل کے اوپر پیر ہے یہ تھوڑا سا دباؤں گا، اور ابھی میں نے صرف اور صرف جنرل بات کی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے ہے، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے، چاہے ہمارے کورٹس کے حوالے سے ہے۔ میں اس کے اندر جو میرا سچ بولنے کا مجھ پہ ایک قرض ہے، میں اس سچ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھاؤں گا اور بولوں گا۔ آپ لوگ جو ہے اس میں آپ تکلیف میں جائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جی آپ زیادتی کرنے والے ہیں، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ نے ٹھیک کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ اب جو غریب بیچارہ بولتا ہے اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جا کے اس کی زبان بندی کر دی جائے، تو چلیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو میری ایک زبان بندی کریں گے، 10 اور لوگوں کی کریں گے، 50 کی کریں گے۔ کیا آپ پوری کائنات کی زبان بندی کر لیں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو بھی ریورس کر دیں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ جا کے اللہ پاک کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ بھی آپ بدماش بن جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے؟ کریں، اگر کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور یہ مثال جو ہے مجھے بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ایسی مثال بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں دنیا سے جاؤں اور غیرت سے جاؤں، عزت سے جاؤں۔ یہ رب کے سامنے بھی جب کھڑا کیا جاؤں تو چاہے شرمندگی کے ساتھ ہی، لیکن یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنا کام اپنے بچوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، جہاں میں نے جس چیز کو ٹھیک سمجھا اس میں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کیا، دوسرے لوگ جو کہ غلط تھے ان کو بھی ٹھیک ہونے کے لیے کہا، اور میں ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھا، میں چھپ نہیں گیا کسی سے، اور میں نے عزت اور ذلت کے فیصلے جو تھے وہ دنیا کے ہاتھ میں نہیں دیے، میں نے رب کے ہاتھ میں رکھے، اور اسی نے مجھے عزت دی، اور وہ مجھے عزت ہی دے رہا ہے، آج کے دن تک عزت ہی دے گا۔ آپ کو بھی عزت ہی ملے گی اگر ہم نے عزت کو چوز کر لیا، اگر ہم نے بزدلی کا راستہ چھوڑ دیا، اگر ہم نے حق کا راستہ لے لیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس، ہماری صرف کمیونٹیز میں نہیں، ہمارے ملک کے لیول کے اوپر بہت بڑی تبدیلی جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے۔ ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنا کردار ادا کریں اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔